बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, जीबी का बहरहाल मार्का जो है वो सर अंजाम हो गया है। कल बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन था गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में, चौथा बड़ा इलेक्शन था। वैसे तो खैर इलेक्शंस हो चुके हैं काफ़ी, लेकिन जिसे जनरल इलेक्शंस कहते हैं वो पूरी तारीख़ बदलती है जीबी की। वो चौथा बड़ा इलेक्शन था और पहला पीपल्स पार्टी ने विन किया था, दूसरा PMLN और तीसरा CM जो आया था वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का था। अच्छा नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तीर ऐसे लग रहा है कि चल गया है, वो हर तरफ तीर ही तीर नज़र आ रहा है। मेजॉरिटी इस वक्त तीर की है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान की यूँ कह लें कि चोटियाँ जितनी हैं वो सर कर ली हैं, मेजॉरिटी में सर कर ली हैं। खैर सादा अक्सरियत तो कोई भी सियासी जमात वहाँ पर नहीं ले सकी है। फ़िलहाल की जो मेरे पास रिज़ल्ट्स आए हैं उनके मुताबिक नाज़रीन, दो हलके ऐसे हैं, दो नशिस्तों के अभी तक फ़ैसले नहीं आए हैं। 22 सीटों के मेरे पास फ़ैसले मौजूद हैं इस वक्त, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी 9 सीट्स के साथ सबसे आगे है। मुस्लिम लीग नून की 6 सीटें हैं। इंतखाबात में 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो कामयाब हुए हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1 नशिस्त है और कानून साज असम्बली की 24 में से 22 नशिस्तों के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज इस वक्त मेरे सामने हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने नाज़रीन जीबी के इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है और एक वाइट पेपर जारी करने का ऐलान किया है। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि हम इसे जाली और धांधली ज़्यादा इंतखाबात करार देते हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा कि हल्फ के दिन, जिस दिन हल्फ उठाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान में यौम सियाह मनाएगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। इंटरेस्टिंगली नाज़रीन, IPP के हवाले से क्लेम किया जा रहा था कि वो भी कुछ सीटें निकाल लेगी, और ये मैं नहीं कह रही, ये राना सनाउल्लाह साहब ने इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले एक TV प्रोग्राम में ये क्लेम किया था कि IPP के कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, 2-3 कैंडिडेट ऐसे जो कि टफ़ टाइम दे सकते हैं। आज़ाद के बारे में तो पहले ही बात की जा रही थी। PMLN ये क्लेम कर रही थी कि वो 14 से 15 सीटें निकालेगी। बहरहाल वो 6 सीटें निकाल सकी है। ऐसा होता है, एक्सपेक्ट कुछ किया जाता है, रियलिटी कुछ होती है। पीपल्स पार्टी जो क्लेम कर रही थी कि वो मेजॉरिटी में जाएगी, मेजॉरिटी मतलब क्लीन स्वीप करेगी। क्लीन स्वीप तो खैर वो नहीं कर सकी, बहरहाल मेजॉरिटी सीट्स वो ले गई है। तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो चूँकि वो अपने निशान के सिंबल के साथ मैदान में नहीं थी, बहरहाल वो इसको धांधली का कह रही है। ये हर इलेक्शंस में होता है, कोई ना कोई सियासी जमात उस इलेक्शन के नताइज से नाराज़ होती है। IPP कोई सीट नहीं निकाल सकी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन रही है कि IPP कोई सीट क्यों नहीं निकाल सकी। अच्छा, ओवरऑल अगर अब हम देखें, GB में ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बना लेगी, क्योंकि 13 का नंबर चाहिए होगा, 9 उसके पास सीटें हैं, 6 जो हैं वो आज़ाद भी हैं, तो उनको मिल मिला के ये जो है पीपल्स पार्टी शायद हुकूमत बनाने में कामयाब रहती है। PMLN के लिए थोड़ा मुश्किल है, और लग भी नहीं रहा कि PMLN का कोई मूड है GB में हुकूमत बनाने का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज उनको मुबारकबाद भी दे दी है पीपल्स पार्टी को। हाँ, कोलिशन की तरफ चले जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलकर भी हुकूमत बना सकती है। बहरहाल नाज़रीन, GB में मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले गई है। बलूचिस्तान ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। AJK में ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध तो है ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पंजाब और KP की गवर्नरशिप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। तमाम आइनी ओहदे भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंटशिप। अब इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी मौजूदा निज़ाम पे क्या भारी नज़र आती है। और एक और चीज़ भी है कि पीपल्स पार्टी कुछ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेके और कुछ NFC अवार्ड को लेके जो कहा जा रहा है कि बजट की डेट जिसकी वजह से फ़िक्स नहीं हो पा रही, कि कुछ मामला सेट करने हैं सूबों के साथ, तो क्या अब इस खुशी में उसको चीज़ों को एडजस्ट कर लेगी, या ये खुशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आई है। सवाल तो हमेशा खड़े रहते हैं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि क्योंकि दूसरी सियासी जमातें क्लेम कर रही हैं और यौम सियाह भी मना रही हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं शक व शुबात रहते हैं। हमारी पाकिस्तानी तारीख भी है कि 100% साफ़ शफाफ इंतखाबात तो खैर होते नहीं हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है, कुछ इस सब पे डिबेट रहेगी आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस सब के अलावा जो है वो कुछ AJK को भी हालात को देखेंगे कि वहाँ पे रिज़र्व सीट के महाजरीन के हवाले से जो ज़िद कर रहे हैं, वहाँ पे वो ज़िद इस तरह से पूरी नहीं हो सकती। अब तो AJK के सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला आ गया, क्योंकि वो एक आइनी इशू है। आइनी इशू है चूँकि और महाजरीन की 12 नशिस्तों के हवाले से नाज़रीन आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, जितना मैंने पढ़ा आइन को वहाँ के,
آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ رکھتی ہیں 12 مہاجرین کی نشستیں جو ہیں، اور انہیں انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، مزید جو ہے مہاجر نشستوں کی تاریخ کی بنیاد اگر میں آپ کو بتا دوں تو 1960 سے 1964 اور 1970 کے قوانین سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس سب کے علاوہ 1974 کے آئین اور 1975 کے ایکٹ سے بھی جڑی ہوئی ہیں۔ مہاجر نشستوں میں تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت آئینی جو ہے وہ ترمیم ناگزیر ہے۔ بہرحال جی، یہ ساری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آتے ہیں ڈسکشن کی طرف۔ ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ صاحب قریشی صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سردار نزاکت ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق۔ بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے پیپلز پارٹی سے جان لیتے ہیں آپ دونوں کی اجازت سے، کیونکہ وہ اس وقت میجورٹی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سردار صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔ سردار صاحب، پہلے تو میجورٹی سیٹس لینے پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 9 سیٹیں آپ نے لے لی ہیں اور بڑا ٹھیک ٹھاک نمبر ہے، 24 میں سے اگر 9 سیٹیں آپ نکال لیتے ہیں۔ اب کیا آپ لوگوں کی پلاننگ، کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا؟ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے آپ لوگ کولیشن گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، آزاد امیدواروں کے ساتھ ملا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک جی بی کے الیکشن کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود الیکشن کیمپین کو لیڈ کیا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 15 سے زیادہ سیٹیں لے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا بہت زیادہ وہاں پہ انفلوئنس رہا ہے۔ جس طرح میاں نواز شریف صاحب سے لے کے ان کے جتنے پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے جا کے کیمپین کی ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو اپنی جو فیڈرل کی گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے کافی ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے اندر ایک مضبوط قوت ہے، اور میں آپ کو ایڈوانس یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو چیف منسٹر ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ گورنمنٹ فارم کرنے میں کامیاب ہوگی۔ وہاں پہ انڈیپینڈنٹس بھی ہیں، وہاں پہ اور بھی مسلم لیگ نون کے علاوہ اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں۔ ہم انشاءاللہ سب کو ساتھ ملا کے گلگت بلتستان کے لارجر انٹرسٹ میں انشاءاللہ ہم گورنمنٹ بنائیں گے اور سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ کولیشن گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں، لیکن سی ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ جی، ہم لوگ کولیشن گورنمنٹ تو خیر قابل رد ہوگا، کیونکہ وہاں پہ انڈیپینڈنس جو امیدوار ہے وہ بھی انہوں نے بھی ون کیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کا میں شاملیت کی دعوت دیں، اور شاملیت کرنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن جائے گی اور گورنمنٹ فارم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب۔ اچھا سردار صاحب، ابھی آپ نے ایک بات کی ہے، ذرا اس کو بھی کلیئر کر دیں، پھر میں باقی مہمانوں کی طرف بھی جاتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ انفلوئنس وفاقی حکومت کا وہاں پہ کافی رہا ہے جی بی میں۔ آپ یہ انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں، یہ کیمپین کے دوران آپ اس کی ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نتائج اور الیکشن میں بھی اس کا کوئی انفلوئنس ہے؟ دیکھیں، جس طرح پورے پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی نون کے مینڈیٹ کے اوپر ریزرویشن ہیں، پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹی کی ریزرویشن ہیں، وہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر بھی ان کا ووٹ بینک بڑا ایک سسپیشیس ووٹ بینک ہے۔ تو خیر بہرحال میں اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جس طرح کی وہاں پہ لوگوں نے کیمپین کیا اور جس طرح ذاتیات کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر بات کی ہے، بہت افسوس کا مقام ہے کہ وہ لوگ جن کو پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور وہاں جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر فضول قسم کی باتیں کی گئی ہیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے کہ مسلم لیگ نون کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ وہ ذاتیات کے اوپر سیاست کرتے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں نے ان کو مکمل طور پہ میاں نواز شریف، شہباز شریف اور یہ جتنے ان کے جو حواری تھے ان سب کو مسترد کر کے پاکستان سردار صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ سردار صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں، میں کرنل صاحب سے جانوں۔ کرنل صاحب، فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ تیر چل گیا، 9 فی الوقت سیٹس جو ہیں وہ نکال چکے، ابھی 2 حلقوں کے مطلب 2 سیٹوں کے رزلٹ آنا بھی باقی ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 22 جو سیٹس کے
مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں. ان کے مطابق پیپلز پارٹی 9 سیٹیں نکال چکی ہے, آزاد 6 ہیں, پی ایم ایل این 6 ہے, اور ایک جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کا ہے. اب کیا دیکھ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو کولیشن گورنمنٹ سوٹ کرتی ہے, جیسے کہ بلوچستان میں بھی ہے کہ سی ایم بے شک پیپلز پارٹی کا ہے لیکن ملی جلی حکومت ہے, جی بی میں بھی وہ سوٹ کرتی ہے, یا یہاں پہ الیکٹیبلز کو ساتھ میں لا لیا جائے گا آزاد کو اور وہ اپنی میجورٹی میں چلے جائیں گے, یا پی ایم ایل این کے ساتھ معاملات سیٹ ہو جائیں گے یا کروا دیے جائیں گے, کیا دیکھ رہے ہیں جی بی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ پہلا موقع ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہے اس کی جی بی میں نہیں اس بنی کی ہے, جی بی میں حکومت نہیں ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. جی بالکل. اور اس کا ٹوٹل اس کا کریڈٹ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے. وہ کیسے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے اس وقت ان کی 6 سیٹیں ہیں, 2 کا رزلٹ آنا ہے, ان کی 8 بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. پیپلز پارٹی کی 11 بھی ہو سکتی ہیں, ان کی بھی 11 بھی ہو سکتی ہیں, آزاد بھی 8 ہو سکتے ہیں. آزاد بھی 8 ہو سکتے ہیں. اگر آزاد 8 ہیں, چلیں آزاد ہی کو لے لیتے ہیں پھر, ٹھیک ہے, اور 6 جو ہیں تو 14 بنتے ہیں. ہاں تو پرانی ہسٹری تو کنٹینیو ہو سکتی تھی مگر نہیں کی گئی. ایک چیز. دوسری میں ایک چیز عرض کروں, وزیر اعظم نے ان 2 سیٹوں کا انتظار کیے بغیر, یہ پہلے وزیر اعظم ہے پاکستان میں کہ سٹنگ وزیر اعظم نے جی بی میں اپنی گورنمنٹ خود پلیٹ پہ رکھ کے پریزنٹ کی ہے پی 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 کو. پی 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 میں یہ بھی کہتا جاؤں, ٹوٹل 7 الیکشن ہوئے ہیں جی, 5 میں پی 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 نے اپنا یہ جی بی جیتا ہے, ایک پی ایم ایل این نے جیتا ہے, ایک پی ٹی آئی نے جیتا ہے. باقی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی آپ ساری ہسٹری دیکھ لیں, ووٹ بینک جو ہے وہ تو کلیئرلی ان کی بہت ساری ریزنز ہیں, مگر وہ کلیئرلی پیپل پارٹی ادھر سٹرونگ ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اور اس میں نہ تحریک انصاف کو کوئی شکوہ کرنا چاہیے اور نہ پی ایم ایل این کو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے وزیر اعظم نے مبارکباد دی ہے, لیکن عوام کے ساتھ تو گلہ شکوہ کوئی نہیں کر رہا. جی عوام سے میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم نے فیسیلیٹیٹ کی ہے پی 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 کو کہ وہ گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ بھی ان کی طرف آئے, وزیر اعظم کا مبارک دینا انڈیپینڈنٹ کو واضح اشارہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں آپ کو جتنے چاہیے ووٹ وہ مل جائیں گے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, ایک اور اس سے پہلے کہ آپ زیادہ ڈیٹیل بتا دیں, آپ پرائم منسٹر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں, بالکل وہ قابل تعریف ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں, لیکن یہی پی ایم ایل این ہے نا, جب 2024 کے جنرل الیکشنز ہوئے تھے تو ابھی سرکاری طور پہ اعلان نہیں ہوا تھا نتائج کے, انہوں نے پہلے ہی آ کے جلسہ کر دیا تھا, پریس کانفرنس کر دی تھی, جیت کا اعلان کر دیا تھا. 2024 کے نہیں, یہ جو آپ میں جنرل الیکشنز کی بات کر رہی ہوں, 2024 میں 8 فیبروری 2024 میں جنرل الیکشنز ہوئے تھے نا سر. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے 2024 کے الیکشنز کے اوپر ملک میں جو رائے پائی جاتی ہے اس کو کسی نے کنٹراڈکٹ تو نہیں کیا آج تک فیکٹس اینڈ فگر میں. وہ فارم جو تانا دیا جاتا ہے, فارم 47 اور فارم, اس کے متعلق کبھی آج تک کسی نے کنٹیسٹ کر کے تو اس کو سیٹل نہیں, وہ خاموشی اختیار کی گئی نہیں, کچھ ہوئے ہیں, ثبوت دیے گئے ہیں, ثبوت پیش کیے گئے ہیں, لیکن میں جو لفظ کہہ رہا ہوں آپ غور کیجئے گا, جو ثبوت دیے گئے ہیں ان کو کنٹراڈکٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ جی نواز شریف لاہور سے نہیں جیتے, وہ ڈاکٹر صاحبہ جیتی ہے, یہ کچھ اور چیز ہے. مگر میں ایک عرض کروں کہ پی ایم ایل این نے ان فیکٹس اینڈ فگر کو کنٹیسٹ کر کے اور یا اس کو ڈیبیٹ کر کے اس نے خاموشی اختیار کی ہے اس میں. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو بلاول صاحب نے اپنی سپیچ ایک میں کہا ہوا ہے جو بار بار دکھائی جاتی ہے کہ ہم فارم 45-47 والے نہیں ہیں, بڑا کلیئرلی یہ میسج. جی بی میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ فارم 45 کا تحفظ آپ کریں, 47 میں خود ہی دیکھ لوں گا. ٹھیک ہو گیا. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو ہوا شاید وہ دوبارہ اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے, اور شاید یہ جو وزیر اعظم نے ابھی مبارک دی ہے انہوں نے پچھلا اپنا دونا دو دیا. ٹھیک ہو گیا. میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, سر ایک چیز تو ہمیں یہاں پہ کلیئر نظر آتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے حقوق کی بات کی ہے, اس اپنی جو اس نے تحریک چلائی, الیکشن کیمپین کی اس میں, اور پی ایم ایل این نے جو بات کی تھی اس نے ترقی کی بات کی تھی کہ ترقیاتی پروجیکٹس لگائے جائیں گے اوور آل. اچھا اس سب میں جو میں سمجھ سکی ہوں, آپ کا تجزیہ اس سے مختلف ہو سکتا ہے, آپ کی رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے, میرے لیے مقدم ہے, مجھے ایسے لگا کہ جی بی کے عوام جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جی بی کے عوام شاید
اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، اس لیے انہوں نے حقوق کا جو بیانیہ تھا اس کا ساتھ دیا بجائے اس بات کے کہ وہ ترقی کی طرف آتے. ترقی تو خیر لائٹر نوٹ میں کہو تو ہمارے ملک میں ویسے بڑی سلو چلتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ چھوڑیں ترقی کو، حقوق کی بات کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جی بی نے جو بیانیہ تھا، جو تحریک چلائی گئی تھی یا جس کی بیس پہ الیکشن لڑا گیا تھا پیپلز پارٹی نے، اس نے حقوق کی بات کی تھی، انڈائریکٹلی کوئی میسج کنوے کیا ہے کہ ہمارے رائٹس ہیں، ہمیں اپنے رائٹس کے ساتھ کھڑے ہونا، یا ایک کو انسیڈنٹ اسے کہہ لیجئے یا اتفاق یا جو بھی کہہ لیں، کیا آپ کی اس میں انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں اس کو اتفاق تو بالکل نہیں کہوں گا، یہ بڑا واضح جواب دیا ہے عوام نے، اور ان کو پیپلز پارٹی کو انہوں نے منتخب کیا ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو میجارٹی نے بالکل واضح پیغام ہے کہ جو کچھ پیپلز پارٹی کی کنٹریبیوشن ہے اس کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کو بھی اپریشیٹ کیا ہے انہوں نے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم میں حقوق ٹرانسفر ہوئے ہیں صوبوں کو، اور جو برا دیرینہ مطالبہ تھا سب سیاستدانوں کا کہ وہ کاز لسٹ ہے اور وہ جو ان کے رائٹس ہیں صوبوں کے وہ ان کو دیے جائیں، وہ سلب کیے ہوئے ہیں، وفاق نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو وہ کنکرنٹ جو بل تھا وہ 8ویں تنظیم نے اس کو پاس کیا، اور یہ زرداری صاحب کا پریوڈیٹ ہے، نہ مانے آپ. تو تجربہ بھی سیاست میں ان کا بہت زیادہ ہے. تو یہ جو وکٹری ہے بڑی کلیئر ہے پیپلز پارٹی کی. لیکن اس میں اس وکٹری میں مسلم لیگ کی جو پوزیشن ہے نون کی، اس میں ایک ملک کے لیے بڑی اچھی بات نظر آتی ہے کہ میجارٹی عوام کی اس وقت یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے یا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. اور جب ایک دونوں مل کر حکومت بناتے ہیں تو وہ پاکستان کے 80% عوام کی نمائندہ حکومت بنے گی، جو کہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. اس وقت وفاق میں جو حکومت ہے وہ انہی دو پارٹیوں کی اتحادی حکومت ہے. ان کے آپس میں بڑے اختلاف رہے ہیں لیکن یہ انہوں نے حکومت چلائی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھ کے کچھ لے گئے کچھ دے گئے. جو سیاست کا آپ کہہ لیں کہ اصل کمال ہے وہ یہی ہے کہ اپنے مخالفوں کے ساتھ بھی بات چیت کر کے ملک کی بہتری کے لیے کام کیا جائے. ابھی ایک دوسرے پہ تان و تشنی جاری رہتی ہے. کراچی کی صورتحال پہ پیپلز پارٹی کی گرفت ہوتی رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اور ادھر فارم 35 37 کے تانے جو ہیں وہ سیاست میں چلتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک حکومت ہے جو چل رہی ہے، لوگوں کا دعویٰ تھا کہ یہ گر جائے گی، پھر اٹھنے کے بعد گر جائے گی، یہ سال نہیں نکال سکیں گے، یہ 1.5 سال نہیں نکال سکیں گے، انٹرم الیکشن ہو جائیں گے، انٹرم الیکشن ہونے چاہیے. لیکن وہ ساری باتیں غلط ثابت ہوئیں اور یہ اپنا ٹائم نکال گئی اور ایک اچھی حکومت وفاق میں چل رہی ہے. اسی طرح کی اگر ایک اتحادی حکومت گلگت بلتستان کے اندر بنتی ہے تو وہ ایک عوام کی نمائندی حکومت ہوگی جس میں عوام کی وہ بڑی تعداد ہے اس کے نمائندے مل کر حکومت بلائیں. تو پھر یہی تو پیپلز ریپرزنٹیشن ہے، وہی تو گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل ہے. وہ بڑا مشہور کال ہے ابراہیم لنکن کا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشامد بات ہے کہ وہ دو پارٹیاں جو ہیں اس وقت میجورٹی میں ہیں، جو وفاق میں بھی جن کی حکومت ہے اور جو عوام کی بڑی تعداد کی نمائندہ پارٹی ہے. اس سے بہتر اور کیا چاہیے پاکستان کو؟ جمہوریت بھی تو ہوتی ہے، لیکن ہماری جمہوریت میں جو تباہتیں ہیں امید ہے کہ آپ کی آواز کا بہت ایشو آ رہا ہے، مجھ تک صحیح آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. میں اپنی ٹیم سے کہوں گی ذرا اس ایشو کو فکس کرنے کی کوشش کریں. میں اتنی دیر سردار صاحب سے جان لیتی ہوں. سردار صاحب، اب آپ نے ترقی کی، پی ایم ایل این نے بات کی تھی، آپ نے حقوق کی بات کی، بڑی بڑی باتیں بھی کی ہیں. اب آپ کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یا پی ایم ایل این کی طرف سے صرف آپ کو کنگریچولیٹ کیا گیا ہے یا آپ سے کوئی رابطہ بھی کیا گیا ہے کہ مل کے حکومت بنا لیتے ہیں، یا آپ کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے ابھی 2 سیٹوں کے نتائج آنا باقی ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے؟ پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے ابھی؟ دیکھیں جب میاں نواز شریف صاحب اور
محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان COD سائن ہوا تھا، اس میں ایک پرنسپل یہ ہے کہ جو جہاں پہ لارجسٹ پارٹی ہوگی وہ گورنمنٹ بنائے گی. جس طرح وفاق کے اندر مسلم لیگ نون کا جیسا تیسا مینڈیٹ ہے، ہم نے اس کے مینڈیٹ کو احترام کرتے ہوئے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور اسی طرح GB کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی ہے اور COD کے سگنیچر کے مطابق انشاءاللہ مسلم لیگ نون بھی پیپلز پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، سپورٹ کرے گی. اور پیپلز پارٹی انشاءاللہ جو انڈیپینڈنٹس بھی ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رابطہ کر رہے ہیں، تاکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر گلگت بلتستان، ہاٹا اور آزاد کشمیر کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، اور گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے اور مظلوم اور محکوموں کی پارٹی ہے. سردار صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل. ابھی میری دوستوں سے بات ہوئی تھی گلگت بلتستان کے، تو انہوں نے کہا کہ دو انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ان کی شاملیت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب فیصلہ کریں گے کہ کن آزاد امیدواروں کو پارٹی کے اندر لینا ہے اور کن آزاد امیدواروں کو پارٹی کے اندر نہیں لینا. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار پارٹی کے ٹکٹ کے خلاف الیکشن لڑے گا تو اس کو ہم بعد میں پارٹی میں شاملیت کی دعوت نہیں دیں گے. لیکن یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون کون پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی. دیکھیں اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور گلگت بلتستان کی جو ہماری لیڈرشپ ہے، ہمارے جو گلگت بلتستان کے پریزیڈنٹ ہیں امجد ایڈوکیٹ صاحب اور باقی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری اپنے چیئرمین صاحب کو بریف کرے گی، اور بریفنگ کے بعد فائنل جو کرنا ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کرنا ہے کہ ہم نے کن لوگوں کو پارٹی کے اندر شامل کرنا ہے اور کن کو ہم نے بریک کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی طرف آتی ہوں. کرنا صاحب پہلے تو مطلب مجھ سمیت سارے ہی ایک سوال جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی پیپلز پارٹی ود پیپلز میجورٹی میں آئی ہے یا وداؤٹ پیپلز؟ پیپل پارٹی لوگوں کا ووٹ لے کے میجورٹی میں ہے. مجھے کوئی شک ود پیپل مجھے کوئی شک شبہ نہیں ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ہم شاید اسٹیبلشمنٹ یا کسی کو مورد الزام تب دیں جب کہ پیپل پارٹی پہلی دفعہ الیکٹ ہو رہی ہو GB میں. وہ تو 5 دفعہ پہلے ہو چکے ہیں. لہٰذا ان کے ہم نے اب بے شک پہلے 5 دفعہ پیپلز پارٹی وہاں پہ الیکٹ ہو چکی ہے، لیکن میجورٹی 2/3 لے کے جو ون کی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف ہی تھی پچھلی جی. میں ابھی پاکستان تحریک انصاف پہ میں کوئی لفظ کہنا مناسب اس وقت نہیں سمجھتا. نہیں الیکشن میں تو ساری سیاسی جی وہ جو جس الیکشن میں وہ آئے تھے اور جیسے آئے تھے وہ بھی ایک سٹوری اس چیپٹر پہ کو بند رہنے تھے. نہیں GB پہ بھی جی سب جگہ وہ سارے کا سارا. جی میں عرض کروں PTI تو آپ پارٹی پہ چلتی رہی ہے، وہ خود مانتے ہیں. تو اسمبلی میں ایک لیفٹیننٹ کرنل بیٹھ کے تو میجورٹی پوری کرتا رہے. لہذا میرا خیال ہے کہ اس کو ہم فی الحال ڈسکس نہ کریں کیونکہ وہ اپوزیشن پارٹی ہے، گریوڈ پارٹی، ہم ان کو نہ کریں. ان کو اتنا ہی کہنا کافی ہے. ٹھیک ہے. آج ایک سیٹ جو کہ جن کو فارم 47 آج صبح ملا ہے، ساری رات وہ گراؤ کر کے تو ریٹرننگ افسر کے دفتر میں بیٹھے رہے ہیں. سکردو 2 کی سکردو 2 میں سے جو بندہ الیکٹ ہوا ہے اس سے پوچھا گیا ہے کہ بھی یہ جو ڈیلے ہوئی ہے آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ کسی ادارے کا ہے یا کہ یہ آن میرٹ ہے. تو اس کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ کا بندہ نہیں ہے. جی اس کی اپنی اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ میرٹ پہ ہے، فاصلے بہت زیادہ ہیں، پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ نہیں آئے ہوئے تھے، آئے ہیں تو ہمیں فارم 47 اسی وقت مل گیا. آئی ہیو نو شکوہ شکایت. ایک دوسرا وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ پیپل پارٹی نے مجھے رابطہ کیا ہے تو میں ابھی سوچ رہا ہوں. اچھا جی ہاں. تو میرا یہ کہنے کا مطلب کہ پیپل پارٹی کو ادھر باقی سیٹیں اگلے 24 گھنٹے میں مل جائیں گی. ہم جب کل اس وقت اکٹھے ہوں گے تو پیپل پارٹی کا وزیر اعلیٰ کا نام بھی سامنے شاید آ گیا. یہ تو معاملہ سمجھیں کہ مکمکا ہو گیا یا طے ہو گیا. جی
یہ وزیر اعظم نے جس وقت مبارک دی ہے تو اس کے بعد اس کے گھنٹے کے اندر ہی فارغ ہو گیا. ٹیلی فون اسی وقت سارے گھومنے شروع یعنی ہو کہ گئے. پیپلز پارٹی ود پیپل آئی ہے, پیپل پارٹی ود پیپل آئی ہے. ود پیپل آئی ہے. اچھا, اور یہ جو حقوق کی بات کی تھی, پی ایم ایل این نے ترقی کی بات کی تھی 5 دفعہ پہلے بقول آپ کے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی الیکٹ ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی کو تو لوگوں کی نبض کا پتہ چل گیا ہے, پی ایم ایل این کی نبض سمجھنے میں ناکام. دیکھیے نبض سب کو پتہ ہے, نبض تو آپ کو اور مجھے بھی پتہ ہے. ادھر ایک سیکٹ کا ووٹ ہے. جس وقت ایران میں لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ شہید کیا گیا تو اتنا تہران میں اتنے لوگ نہیں نکلے تھے جتنے ایموشنلی ادھر نکلے. آپ غور سے چیزوں کو آبزرو کیا کہ یہ نمبر اور ہیڈز بھی گنا کرے. تو جو جس قسم کی موومنٹ ایران کے حق میں ادھر چلی ہے تو وہ تو میں بالکل آئی واز ویری کلیئر. جو ہمارے ایک سیکٹ کا ووٹ ہے وہ سارے کا سارا سیکٹ جو ہے پریفر کرتا ہے کہ پی 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 کو دے. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کو یہ میجورٹی, یہ بہت بڑا یہی فیکٹر ہے اس کی وجہ کہ نہ ان کو دیکھیے نہ ان کو ترقیاتی ڈیولپمنٹ پروگرام فی الحال یا حقوق کی بات کی. مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ جی بی کے لوگ جو ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں نظام سے اور وہ انہوں نے حقوق کا ساتھ دیا تاکہ ان کو ان کے رائٹس مل سکے. میں ایک چیز عرض کروں, تنگ تو سارا پاکستان آیا ہوا ہے, وہ مہنگائی پہ آیا ہوا ہے. وہ اپنی سروائیول کے مسئلے میں لوگوں سے اپنا گھر نہیں چل رہا, سارا پاکستان تنگ ہے. مگر سارے حقوق کی بات کریں, کوئی سروائیول کے حقوق کی بات کر رہا ہے, کوئی اپنے بیسک رائٹس کی بات کرے.